अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। उस शहर से जहाँ से दुनिया के ख़िलाफ़ हर किस्म की साज़िश की जाती है। वो शहर जहाँ से 80 बरस से मशरिक़ वस्ता के ख़िलाफ़ साज़िश की जा रही है और इससे पिछले जो 100 बरस थे, लातीनी अमरीका के ख़िलाफ़ यहाँ से साज़िश की गई। इनफैक्ट लातीनी अमरीका के ख़िलाफ़ साज़िश अभी बंद नहीं हुई। कुछ हफ़्ते पहले आपने देखा कि वेनेज़ुएला के साथ क्या हुआ। इस वक़्त इसी किस्म की टेंशन्स जो हैं वो क्यूबा के साथ भी हैं, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। इसी किस्म के मसले कोलंबिया के साथ भी हैं। मेक्सिको के साथ भी ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ब्राज़ील का साइज़ बहुत बड़ा है वरना टेंशन वहाँ पर भी है। बहरहाल इस वक़्त तो फ़ोकस जो है वो ईरान की तरफ है और जैसा कि मैंने कहा कि साज़िश जो है वो दुनिया के ख़िलाफ़ की जाती है। लेकिन मुझे बहुत शक है और मुझे बड़ी फ़िक्र भी है, खाली शक नहीं है, मुझे बहुत फ़िक्र है कि इस दफ़ा ये साज़िश कुछ उल्टी पड़ गई है, कुछ साज़िश अमेरिका के ख़िलाफ़ भी हो गई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की 19 मिनट की स्पीच देखी होगी, शायद आप भी मेरी ही तरह फ़िक्रमंद होंगे, ख़ास करके अगर आप इस मुल्क अमेरिका के अंदर रहते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने इस स्पीच का ज़िक्र सुना है, इसकी हेडलाइन पढ़ी है, अखबार में इसका कोई तबसरा देखा है या किसी और से आपने वीडियो में, वीलॉग पे, किसी पॉडकास्ट में इसका ज़िक्र सुना है, तो आप इस तकरीर के मसले को शायद ना समझ सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पे जाएँ और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच निकालें और जब वो स्पीच आप देखेंगे तो आप मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को महसूस पाएँगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे आप। मैं परेशान क्यों? क्योंकि मैं इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस तो फिर रखूँगा आपके सामने। अभी इस वजह से मैं वीडियो कर भी नहीं रहा। उसके बजाय कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ऐसे एकेडमिक्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं जिनका अभी तक कमेंट सामने नहीं आया। अभी तक सिर्फ़ अखबारों के अंदर चंद कमेंट्स आए हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो है इसका क्या एनालिसिस करते हैं और उसका क्या मतलब निकालते हैं। लेकिन मुझे इस नाचीज़ को ये समझ आई है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे क्राइसिस में फँस गए जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा। क्राइसिस टोटली तौर पे उनका अपना खुद साख्ता है। ये क्राइसिस उन्होंने पैदा किया है। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आई कि उनके इक़दामात का क्या नतीजा निकलेगा। वो इस चीज़ की बिल्कुल असेसमेंट नहीं कर सके कि जिस तरह से उन्होंने एक एक्साइटेड बच्चे की तरह जून 2025 में ईरान के ऊपर हमला कर दिया। फिर जब उन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर किया, तो ईरान ने उनके सीज़ फायर की कमिटमेंट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने भी सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि अमेरिका के सदर ने सीज़ फायर डिक्लेयर किया था। उस वक़्त तक ईरान, उस वक़्त तक दुनिया शायद उनको फिर भी एक सीरियस डिसीजन मेकर की हैसियत से देख रही थी। लेकिन जब उन्होंने दूसरी दफ़ा नेगोशिएशंस के दरमियान में फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो अब ईरान की जो अंदर मेंटल स्टेट है वो ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी कमिटमेंट, किसी भी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये तमाम बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, कि टॉक्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, ये कहीं नहीं जा पा रहे और कहीं नहीं जा पाएँगे, बिकॉज़ प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है। बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर चुके हैं, दूसरी साइड जो है वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये सिचुएशन मज़ाक़ ख़ेज़ भी है, इसका लोग मज़ाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इसकी सीरियसनेस को और इसके अंदर जो इंतहाई एक खौफ़नाकियत है, जो खौफ़नाक इसकी इसकी डायमेंशन है, उसे लोग समझ नहीं पा रहे। बिकॉज़ अमेरिका के सदर के पास ज़ाहिर है बेपनाह ताकत है। वो उनके पास इस किस्म की मिलिट्री पावर है कि वो किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हैं। और अब वो फँस गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ से ईरान जो है, वो भी उन्हें कोई स्पेस जो है वो नहीं दे रहा है। ये बड़ी एक डेंजरस किस्म की सिचुएशन है। अमेरिकन सदर की स्टेट ऑफ माइंड और उनकी कन्फ्यूजन, उनकी बेसमती का आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि वो इस 19 मिनट की स्पीच में जो बुनियादी तौर पे उन्होंने अमेरिका के अवाम को रीएश्योर करने के लिए की थी, बिकॉज़ यहाँ एक रीत रही है कि अगर जंग होगी तो जंग से पहले, ख़ास करके अगर एक वॉर ऑफ चॉइस है, तो आप उससे पहले एक स्पीच करेंगे, लोगों को बताएँगे कि हम क्यों इतना बड़ा एक फ़ैसला कर रहे हैं, क्यों हम अमेरिका को या किसी और को एक हार्म वे में डाल रहे हैं। तो चूँकि उन्होंने ऐसी स्पीच की नहीं थी, उन्होंने सिर्फ़ एक वीडियो मैसेज इश्यू कर दिया था 28 फरवरी के हमले के बाद, तो उनको ये स्पीच करनी थी और इस स्टेज पे स्पीच उन्होंने की ताकि वो लोगों को इन कॉन्फिडेंस ले सकें। लेकिन अब तक मैंने जितना भी अखबारी कमेंट अमेरिका का, बरतानिया का देखा है, तो कहीं पर भी वो कोई कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सके, उल्टा उन्होंने लोगों को और ज़्यादा परेशान किया है और उनकी इस स्पीच के फ़ौरन बाद ऑयल प्राइसेस और ऊपर चली गई हैं और जो स्टॉक मार्केट जहाँ कहीं भी थी एशिया में, वो ड्रॉप हो गई हैं, बिकॉज़ लोगों को यही समझ आई है, मार्केट्स ने यही एब्ज़ॉर्ब किया है कि आगे जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। एटलांटिक मंथली एक बड़ी प्रेस्टीजियस पब्लिकेशन है,
اس کے ایک ایڈیٹر جو ہیں ان کا میں انالیسس پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسپیچ کریں، لیکن جب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ یہ اسپیچ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا۔ کانٹرڈکشنز کی اس حد تک انتہا تھی کہ ایک سٹیج میں وہ شروع میں بہت ایکسائٹیڈلی جی سی سی کنٹریز کی، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت وغیرہ کا نام لے کے تعریف کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان ملک ہمارے ساتھ کھڑے رہے، یعنی اس جنگ میں کھڑے رہے، اس مشکل مومنٹ میں کھڑے رہے، بیکاز ان کو بہت شکایت ہے کہ یورپینز ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہے۔ اس کے ٹھیک 2 ڈھائی منٹ کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیچاروں کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایران نے پھر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اسپیچ ان کی کانٹرڈکشن سے بھری پڑی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا بہت ایک انالیسس ہوگا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں کچھ خاص اسٹریٹجک اینالسٹ کا کہ جب وہ اس کی پوری ڈائسیکشن کریں تو پھر میں وہ آپ کے سامنے فیکٹس لے کر آؤں۔ لیکن میں نے جو اسپیچ دیکھی ہے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے آگے بہت زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں، ایران کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی۔ مجھے اس میں سے میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ ایران بہت بہادری سے کھڑا ہے، اور جیسے کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو انہوں نے 18-17 امریکن کمپنیز جو ہیں جی سی سی کی، ان کی انہوں نے لسٹ ایشو کر دی تھی، جس میں گوگل بھی تھا، جس میں بوئنگ بھی تھا، جس میں میٹا بھی تھا، جس کے اندر پیلنٹیئر بھی تھا۔ اور پھر آپ سن چکے ہوں گے، آپ میں شاید ہی کو ہوگا جس نے نہیں سنا ہوگا، کہ بحرین کے اندر جو امیزون کا ڈیٹا سینٹر تھا اس کو ایک بار پھر ایرانی آئی آر جی سی نے میزائل سے اس کو اڑا دیا ہے۔ ایگزیکٹ اس کے ڈیمیجز کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ صورتحال جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں بن پا رہا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سچویشن پیدا کی ہے، اسرائیل کی وجہ سے انہوں نے یہ سچویشن پیدا کی ہے۔ اور ایران، آپ کے ذہن میں یقینی طور پہ یہ بھی کوشچن آتا ہوگا کہ ایران اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا لیتا اس تباہی سے، اور اس صورتحال سے کیوں نہیں نکل جاتا۔ لیکن میں ایران کے پرسپیکٹو کی بھی مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جب دیکھتا ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو امریکہ کے اندر بہت سے اسٹریٹجک اینالسٹ جو ایران ایکسپرٹس ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ کیوں اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے۔ فار انسٹنس اس میں ایک بہت پرومیننٹ پرسنالٹی علی وائز ہیں جو ایرانین اوریجن کے ہیں، امریکن ہیں، جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے وہ ڈائریکٹر ہیں ویسٹ ایشیا کے لیے، اور ان کی ایک بہت ہی زبردست ڈسکشن ہے جو کہ تقریباً 40-50 منٹ کی ایک پوڈ کاسٹ ہے فورن پالیسی میگزین میں، جہاں فورن پالیسی کے ایک انڈین اوریجن امریکن ہے، اگروال ان کا نام ہے، جو فورن پالیسی کے ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں، ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہے۔ اس کا ٹرانسکرپٹ اور سٹوری بھی انہوں نے پبلش کی ہے فورن پالیسی کے ٹاپ پہ، اور وہ آپ کو مل جائے گی، اور اس کا پوڈ کاسٹ بھی ہے جس میں علی وائز یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی ایران کے پورے سسٹم کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کیا، اور 2 دفعہ انہوں نے 8 مہینے میں ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ لاسٹ ٹائم ایران کا ایک لیول آف ٹرسٹ تھا، اس دفعہ بالکل بھی لیول آف ٹرسٹ نہیں ہے، اور ایران ڈونلڈ ٹرمپ سے بالکل بھی نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تکلیف، اسرائیل کی تکلیف، یورپ کی تکلیف، جی سی سی کنٹریز کی تکلیف بڑھتی چلی جائے، تاکہ ایک ایسا مومنٹ آ جائے کرٹیکل جہاں ان کو ایک ایشورنس اور گارنٹی مل سکے کہ ان سب کو بھی اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ یہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ بالکل کلیئر ہیں کہ اگر وہ جنگ بندی کر دیں گے، وہ فائرنگ کرنا، میزائل چلانا بند کر دیں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل جو ہے وہ کچھ مہینوں میں دوبارہ آ جائیں گے اپنا نیا اسلحہ بنا کے، نئے انٹرسپٹر اکٹھے کر کے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے، جو اس سے پہلے اس طرح کی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے کم از کم نہیں اندازہ ملتا، لوگ بہت سے کمپیریزنز دیتے ہیں، لیکن اس قسم کی جنگ جس میں ایک ملک تن تنہا کھڑا ہے، یہ صحیح ہے کہ ان کو ایک مورل سپورٹ ہے، کچھ اسلحے کی سپورٹ ہے چین کی، روس کی، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فار انسٹنس جب لوگ کورین وار کی بات کرتے ہیں تو چین کورین وار کے اندر آ کے لڑ رہا تھا امریکہ کے خلاف۔ ملینز آف چائنیز سولجرز جو تھے وہ انہوں نے کورین وار جو تھی 1951-53 کی، وہ انہوں نے لڑی تھی کورین پیننسولا کے اندر، اور 2 لاکھ کے قریب تو ایرانینز کا آفیشیل فگر ہے، سوری ایرانینز کہہ دیا میں نے، چائنیز کا، کہ 2 لاکھ تو ان کی آفیشیل ڈیتھ کا فگر تھا، اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنز ان کی چائنیز کی ڈیتھس ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے جو ویتنام کی جنگ تھی اس میں سوویت یونین اور چائنا جو ہیں وہ پورا لڑ رہے تھے اندر آ کے، سولجرز ان کے نہیں تھے لیکن وہ ہر طرح سے امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ایران کی سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے، امریکہ کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے۔ میں نے بھی ایک نئی کتاب لی ہے جو پیلنٹیئر کے ماڈل کو ایکسپلین کرتی ہے، یہ جو پورا ماڈل ہے جسے اس وقت یوز کیا جا رہا ہے ایران کے اندر۔ ایران پہلا ملک ہے جس کے خلاف یہ اے آئی ڈریون ماڈل یوز کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ صرف ایکسرسائزز میں یوز ہوا ہے،
وہ ماڈل جو چین کے خلاف ڈیولپ کیا گیا تھا 2017 18 19 میں، اس کا اب تمام تر امپیکٹ جو ہے وہ ایران پہ ہے۔ تو میں نے یہ کہا نا کہ مجھے ایران کی بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو کہ اس میں سے دنیا اس کرائسس میں سے ہم سب جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ نکل سکیں گے۔ میں اس کا ایک بہت ڈیٹیلڈ انالیسس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ ابھی میں 2 پوائنٹس کے لیے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، جو 2 مجھ سے کمپلینٹس تھیں جس پہ میں نے پوری رات اسپینڈ کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک تو جو اس کی آٹومیٹک انگلش کی ڈبنگ شروع ہو گئی ہے اس چینل کی، اگر آپ اس کی نارمل ایپ جہاں سے جس کو پلے کرتے ہیں وہاں پر سے مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی فیڈ بیک پہ میں نے جا کے دیکھا ہے کہ اس کا جو پورا اسٹوڈیو ہے اس کے اندر میں نے ڈھونڈا ہے، وہ کسی جگہ پہ جب یہ آپشن آئی ہے تو وہاں پہ ڈبنگ کی آپشن ایگزسٹ کرتی تھی، وہ کلک آن ہوئی بھی تھی، میں نے کی تھی، آٹومیٹکلی کلک آن ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ختم تو کر دیا ہے، مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو اب اس کا انگلش کا ڈبڈ ورژن جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ حادثہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہی 3 4 دن پہلے ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا، کم از کم میرے نالج میں یہ نہیں تھا کہ انگلش کی ڈبنگ جو ہے اردو سے انگلش کی ڈبنگ بھی ممکن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یورپ میں ہیں، ان کو اسپینش ملتی رہی ہے، فرینچ ملتی رہی ہے، بٹ میرے یہ نالج میں نہیں تھا۔ تو آئی ایم ویری اپولوجیٹک، مجھے بہت افسوس ہے کہ بہت سے لوگوں کو کیونکہ بے تحاشا لوگوں نے مجھے اس کے میسیجز بھیجے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی انگلش آواز جو ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال ان کیس اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس میں پھر بھی آپ کو ڈبڈ ورژن آٹومیٹکلی مل رہا ہے، بیکاز یوٹیوب اب اس کو ایکسپیریمنٹ بیسس پہ پھیلا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کھول دیا ہے سب کے لیے۔ تو اگر آپ کو اس میں انگلش ورژن مل رہا ہے تو آپ اپر رائٹ کارنر میں جہاں پہ سیٹنگ کا مارک ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، اسے ڈراپ ڈاؤن اسے کلک کریں، آپ کو ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ملے گا جس میں آپ کو کیپشنز بھی ملیں گی۔ اس میں آپ نے کیپشنز پہ کلک نہیں کرنا، آپ نے اس میں آڈیو ٹریک پہ کلک کرنا ہے۔ اگر آڈیو ٹریک پہ کلک کریں گے تو وہاں سے آپ کو جہاں انگلش کی آپشن ملے گی وہاں سے اوریجنل اردو کی آپشن بھی ملے گی، اسے آپ سلیکٹ کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ مسئلہ ہوگا تو آپ اس کو کریں، اور پھر ہم دیکھیں گے، یہ میں مجھے آپ کی فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ دوسرا جو پرابلم ہے جو بہت سے لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں بہت زیادہ فیس کیا، جس میں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ والا مائکرو فون یوز کریں، یہ والا مائکرو فون یوز کریں، یہ کریں وہ کریں، فلاں کی آواز اتنی اچھی آ رہی ہے آپ کی نہیں آ رہی ہے۔ تو میں نے اس پہ خاصی رات لگائی ہے، اس کا کسی مائکرو فون سے تعلق نہیں ہے، اس کا کسی اور قسم کی ٹیکنیکل وجہ سے تعلق ہے کہ میں جس لوکیشن میں بیٹھ کے ویلاگ کرتا رہا ہوں، اسی لیے میں ایک ڈفرینٹ جگہ پہ ویلاگ کر رہا ہوں، وہاں پہ غالباً ریفلیکشن ہوتی ہے، ایک ایکو آتی ہے، وہ ایکو کی وجہ سے آواز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک فریکوینسی میں ایک ایسا ڈیفیکٹ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مدھم لگتی ہے، اور میرے اینڈ پہ نہیں لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب ڈفرینٹ لوگ اپنے ڈفرینٹ ڈیوائسز میں سے سنتے ہیں تو وہ ان کو مدھم لگتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے اس ایکسپیریمنٹل بیسس میں یہاں بیٹھ کے کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس دفعہ آپ کو اس کی آواز جو ہے وہ بہت بہتر ملے گی۔ مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے، ان دونوں چیزوں کا مجھے آپ فیڈ بیک دیں، اور پھر بہت جلدی اگلے چند گھنٹوں میں امریکہ کے صدر کی جو ذہنی اسٹیٹ ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ بہت ڈینجرس مقام ہے، بہت ہی زیادہ ڈینجرس مقام ہے۔ آ، یہ کوئی یہ کوئی ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ کوئی ریڈیکلس قسم کی وہ تو ٹھیک ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں، لیکن دس از اے ویری ویری ڈینجرس مومنٹ۔ اور ایران کے علاوہ خود امریکہ کا اپنا مستقبل جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے۔ نیٹو کے حوالے سے پریزیڈنٹ کی باتیں آپ دیکھ لیں، یورپ کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، گرین لینڈ میں مزید ملٹری بیسز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، تو کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، اور اگلے 2 ڈھائی برس اگر ایسے ہی رہیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔